मुकद्दस को हम खोलेंगे, मुकाशवा की किताब 2 बाब और उसकी आयत नंबर 12 से हम पढ़ेंगे। आए कलाम की ताज़ीम के लिए अपने कदमों पर खड़े। और परगुमन की कलीसिया के फरिश्ते को ये लिख कि जिसके पास 2 धारी तेज तलवार है वो फरमाता है कि मैं ये तो जानता हूं कि तू शैतान की तख्त गाह में सुकूनत रखता है और मेरे नाम पर कायम रहता है। और जिन दिनों में मेरा वफादार शहीद इंतपास तुम में उस जगह कत्ल हुआ था जहां शैतान रहता है, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। लेकिन मुझे चंद बातों की तुझसे शिकायत है, इसलिए कि तेरे यहां बाज लोग बलाम की तालीम मानने वाले हैं, जिसने बलक को बनी इसराइल के सामने ठोकर खिलाने वाली चीज रखने की तालीम दी, यानी ये कि वो बुतों की कुर्बानियां खाएं और हरामकारी करें। 15वीं आयत, चनाचे तेरे यहां भी बाज लोग इसी तरह नकीलियों की तालीम मानने वाले हैं। बस तौबा कर, नहीं तो मैं तेरे पास आकर अपने मुंह की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफेद पत्थर दूंगा, उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवा कोई ना जानेगा। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत। सब कहे आमीन। तशरीफ रखिए। सबको खुदा उनके घर में खुशामदीद। और हमारा ईमान है मसीह में कि मरने के बाद ये फानी बदन बक्का का जामा पहने। आमीन। और इस ईमान को ताजा करने के लिए हम हर इबादत अटेंड करते हैं ताकि हमारे अंदर ईमान की लौ जलती रहे, ईमान की शम्मा जलती रहे। इस ईमान की ताजगी के लिए हम वीक ब वीक आते हैं, घरों में दुआएं मांगते हैं। खुदावंद ने हमें ये जो वक्त दिया है, ईमान की ताजगी का वक्त दिया है। वो ईमान इसलिए भी देता है ताकि दुनिया के अंदर रह के हम शादमानी जिंदगी गुजारें, खुशी की जिंदगी गुजारें, और जो मराआत वो हमें दे उन मराआत को अपना कर हाथ उठाते हुए ईमान में मजबूत हो। ये सारी बरकतें जो इस दुनिया में खुदा हमें दे रहा है सिर्फ इसलिए कि हम यीशु मसीह के ईमान में मजबूत हो। अगर हमारा ईमान है, जो कि होना भी चाहिए, और हमने कहा है कि हम मरने के बाद जिंदा होंगे, आमीन, तो याद रखें इस ईमान का कोई दुश्मन भी है जो हमसे हमारा ईमान छीनना चाहता है। वो इसलिए छीनना चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम नई जिंदगी में दाखिल, वो नहीं चाहता कि हम जी उठे। उसको गरज इससे है कि वो खुदावन से कह सके वे फलां 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 भी था जो नहीं जी उठा, उसने तुझ पर ईमान ही नहीं रखा, ताकि वो अपना दावा साबित कर सके। इसलिए खुदावन यीशु मसीह ने परगुमन की कलीसिया से फरमाया ईमान के ताल्लुक से, उन दिनों में भी तूने मुझ पर ईमान रखने से इनकार नहीं किया। तू इब्लीस की सुकूनत गाह में रहता है, जहां पे इब्लीस रहता है तू वहां पे बसता है, लेकिन तूने मुझ पर ईमान रखने में दरेग नहीं किया। वो जगहें छोड़ दे, वो लोग छोड़ दे, वो रिश्ते छोड़ दे जो आपके अंदर से यीशु का ईमान निकालते, वो इबादतें छोड़ दे जहां जाके आप बेईमान हो सकते हैं। इबादत गाहें नहीं, अब तमाशा गाहें बन गई हैं। पुलपट सियासी लोगों को बुला बुला के नापाक किया जाता है सिर्फ थोड़ी सी डोनेशन लेने के लिए। वो इबादतें छोड़ दें, वो जगहें छोड़ दें, वो लोग छोड़ दें जो आपका ईमान चुराने की कोशिश करते हैं। जहां तक हो सके उनसे मोहब्बत के तालिब रहें जो पाक दिल से खुदा उनसे दुआ करते हैं। यही एक बूढ़े आदमी ने एक जवान रसूल तमोथियुस से कहा। आज शाम में आपके सामने 10 बातें इस कलीसिया के ताल्लुक से रखना चाहता हूं जिनके अंदर एक ऐसी बिद्दत पाई गई जिसने उनके ईमान को बिगाड़ दिया। अनवान है नकीलियों के बारे में वो 10 बातें आज हम करेंगे जो आपको जाननी चाहिए कि वो क्या है 10 बातें। देखें मुकाशवा की किताब में
یہ لفظ جو نکیلیوں ہے 2 بار لیا. پہلی بار نام آیا ہے نکیلیوں کا مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب کی آیت نمبر 6 میں آیا ہے. البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے، یہ خداوند یسوع مسیح نے افسس کی کلیسیا سے کہا، تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے. کن کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے؟ جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں. افسس کی کلیسیا کی یسوع مسیح نے تعریف کی کہ یہ تیری خوبی ہے کہ تو نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے. ان سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں. یعنی میں اور تو اس پیج پہ ہے، ایک ہے. جن سے میں نفرت رکھتا ہوں تو بھی ان سے نفرت رکھتا ہے. اور وہ کون ہے؟ نکیلی. نکیلیوں کے کاموں سے تو کیا رکھتا ہے؟ پہلی بار یہاں پر لفظ نکیلیوں کا استعمال ہوا ہے اور یسوع مسیح نے کیا ہے. مکاشفہ یسوع مسیح نے لکھوایا، یوحنا نے لکھا ہے، یسوع مسیح نے بولا ہے. دوسری بات، یہ لفظ مکاشفہ کی کتاب کے دوسرے باب کی 15ویں آیت میں شروع ہوا ہے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا ہے. لکھا ہے چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکیلیوں کی تعلیم کے ماننے والے ہیں. پرگمن کی کلیسیا، تیرے اندر بعض لوگ ایسے ہیں جو کن کی تعلیم کو مانتے ہیں؟ نکیلیوں کی تعلیم کو. اگر وہ نکیلیوں کی تعلیم کو مانتے ہیں تو وہ نکیلیوں کے کاموں کو پسند کرتے ہیں، اور وہ نکیلیوں کے ان کاموں کو پسند کرتے ہیں جن سے مجھے نفرت ہے. افسس کی کلیسیا، تیری اور میری بات یکساں ہے، ہم دونوں ایک پیج میں ہیں. تو بھی نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے اور مجھے بھی نکیلیوں کے کاموں سے کیا ہے؟ نفرت ہے. مگر پرگمن کی کلیسیا 15ویں آیت میں چنانچہ تیرے ہاں بھی بعض لوگ اسی طرح نکیلیوں کی تعلیم کو ماننے والے. کن کی تعلیم کو؟ تو 2 بار یہ لفظ استعمال ہوا نکیلیوں. کس نے کیا؟ خداوند یسوع مسیح نے کیا. کس کتاب میں؟ مکاشفہ کی کتاب میں. دیکھیے میں نے 10 باتوں کا ذکر کیا، یہ پہلی بات تھی. دوسری بات، ابتدائی کلیسیا جو تھی، جو ارلی چرچ تھا، ایک روایت کے مطابق خاص طور پر ارینیس نے نکیلیوں کی شناخت نکلاؤس سے کروائی. ارینیس ایک فادر تھا، اس نے کہا کہ یہ جو نکیلی تھی یہ نکلاؤس سے تھی، اور اس نے ان کی پہچان نکلاؤس سے کرائی. نکلاؤس کون تھا؟ جو ایک نومرید یہودی انطاکی پیروکار تھا، تاہم اس کا امکان ناممکن ہے. اس نے کہا یہ جو نکلاؤس تھا اس کے ماننے والے نکیلی تھے. یہ ارینیس نے کہا، لیکن یہ ماننا سمجھ میں نہیں آتا، اس کا امکان بہت کم ہے. جیسے ہم آگے پڑھتے ہیں، نکلاؤس کون تھا؟ دیکھیے جب کلیسیا بڑھنے لگی رسولوں کی تو شکایت پیدا ہو گئی کلیسیا کے اندر کہ جی یہودی بیواؤں کا تو خیال کیا جاتا ہے، لیکن جو گریک بیوائیں ہیں، یونانی بیوائیں ہیں، غیر اقوام کی بیوائیں ہیں جو مسیحی ہوئی ہیں، ان کو حصہ پورا نہیں دیا جاتا. جو نیا نیا ایمان لائی ہیں انہیں پورا حق نہیں ملتا. تو رسولوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہمارا کام ہے کلام سنانا، ہم یہی کریں گے. یہ جو لین دین والے معاملے ہیں نا پیسوں کے چکر میں، یہ تم جانو اور تمہارا کام جانے. اپنے اندر سے 7 نیک نام شخص چنو. انہوں نے کہا جی ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے خدا کا کلام سنانا ہے، ہم وہی کریں گے. آپ ان معاملات کی چھان بین دیکھ بھال کے لیے کتنے آدمی چن لو؟ 7. اور پڑھیے کیا لکھا ہے. پس انہوں نے استفنس نام ایک شخص کو جو ایمان اور روح القدس سے بھرا ہوا تھا، اور فلپس اور پرخرس اور نکالور اور تیمون اور پرمناس کو اور نکلاؤس کو جو نومرید انطاکی تھا چن لیا. تو یہ ٹوٹل 7 لوگ تھے. یوں سمجھ لیں رسولوں کی کلیسیا کے اندر یہ 7 ڈیکنز چنے، ان کے اندر ایک نکلاؤس تھا. تو ارینیس نے کہا کہ نکلاؤس جو تھا اس کے ماننے والے جو تھے بعد میں جماعت بن گئی وہ نکیلی تھے. یہ ماننا سمجھ میں نہیں آتا کہ جسے خدا نے چنا، پاک روح نے چنا ایز اے ڈیکن کے طور پر، اس کے ماننے والے بعد میں ایسے کیسے ہو سکتے تھے کہ جن سے خدا نفرت کرے؟ لیکن ہوا بھی ہے، چنے ہوئے لوگوں کی اولاد بگڑ گئی، بادشاہوں کی اولاد بگڑ گئی. لیکن یہاں یہ سمجھ منطق سے باہر ہے کہ نکلاؤس کے پیروکار نکیلی تھے. بہرحال یہ ارینیس نے کہا کوئی اس کا پروف نہیں ملتا. یہ دوسری بات تھی جو میں نے کہا کہ ہمیں 10 باتیں جاننی ہیں. کتنی باتیں جاننی ہیں؟ کن کے بارے میں؟ نکیلیوں کے بارے میں. اس لیے یہ دوسری بات تھی. لیکن جب ہم آگے بڑھتے ہیں تیسری بات کرتے ہیں تو لفظ نکوس کا مطلب ہے فتح اور لاس کا مطلب ہے پیپل.
تو اس لیے آپ سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ فتح پانے والے لوگ نام بذات خود دو الفاظ سے ماخوذ ہے. نکیلیوں کا نام دو الفاظ سے بنا ہے, فتح اور لوگ, یعنی فتح پانے والے لوگ. تو نکیلیوں کے لفظی نام کا بڑا اچھا مطلب ہے. آج جو نام ہمیں خوبصورت لگتا ہے ہم وہ نام رکھتے ہیں. فیصل آباد میں میرا ایک جاننے والا ہے, دوست ہے, تو وہ اس میں کام کرتا ہے شناختی کارڈ والے دفتر میں نادرا میں. تو کہتا ہے ہم وین لے کے ایک گاؤں میں گئے, کوئی نہیں تھا وہاں پہ, تو دو لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا ان کا. تو شناختی کارڈ بنانا تھا, بے فارم فل کرنا تھا. نام پوچھے تے کی نا ہے, ایدا نا شاہ کڑی دا کی نا ہے, ایدا نا ریما ہے, ایدا نا کی ہے, ایدا نا پرنکا ہے. سو انہوں نے کہا کہ جو وہ فلمیں دیکھتے دوکھتے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے, وہ نام انہوں نے بچوں کے ہمیں بتائے. تو میں نے پھر اپنے پاس سے ان کے مسیحی نام لکھ کے میں نے کہا پرچی رکھ لو, اج تو تواڈے بچیاں دے نام آئے نے گورنمنٹ نے آ کے. انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک. نام پرانے وقتوں میں کس کی نمائندگی کرتا تھا؟ کردار کی نمائندگی کرتا تھا. لیکن آج کل لوگ نام وہ رکھتے ہیں جڑا اوکھا جا نام ہے تے دوجے دا نہ ہوئے. تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ نام رکھتے ہیں جو یونیک سا ہو, سونا جائے, کسی نو آئے نہ تے وہ ساڈے بچے دا ہی ہوئے, دوجے دا ہوئے بھی نہ. آج کل نام کی اہمیت نہیں رہی. پرانے وقتوں میں ہر بندے نے خدا کو ایک نام دیا, اس کا خدا کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا. جب اماں ہاجرہ کا خدا کے ساتھ انکاؤنٹر ہوا تو اس نے خدا سے کہا اے خداوند تو بصیر ہے. بصیر کا مطلب ہے تو سن تو دکھتا ہے, بصارت سے ہے. اے خداوند تو بصیر ہے, تو دکھائی دیتا ہے. موسیٰ کا انکاؤنٹر ہوا, اس نے کہا خداوند یہوہ نسی. نسی کا مطلب ہے جھنڈا, کہ خداوند میرا جھنڈا ہے. تو جس کا تجربہ خدا کے ساتھ جیسا ہوا اس نے خدا کو اسی نام سے پکارا. لیکن آج کل ناموں کے ساتھ ایسا نہیں ہے. بہرحال ظاہری طور پر جو نکیلی تھے وہ بدکار تھے, اور اخلاقی جو شرع تھی 10 احکام تھے ان کے منکر بھی تھے. اخلاق کی شرع کے منکر تھے. انہوں نے غیر قوم معاشرے کو اور افسس کی بت پرست ثقافت کو اور اس کے غیر صحتیاب جو ثقافت تھی, جو کلچر تھا, اس سے سمجھوتا کر لیا تھا. ببلیکل ثقافت نہیں, بت پرستوں کی ثقافت تھی, بت پرستوں کا کلچر تھا. نکیلیوں نے اس سے سمجھوتا کیا, بدکاری میں گئے اور خدا کے 10 احکام کے اخلاقی شرع کے منکر بن گئے. یہ نکیلیوں کے بارے میں بات ہے. اچھا, پھر نہ صرف یہ, نکیلیوں کی تعلیم کیا تھی, کیونکہ لکھا ہے نا 15 آیت میں کہ مجھے شکایت تجھ سے یہ ہے کہ تیرے ہاں بعض لوگ, سارے نہیں, بعض لوگ نکیلیوں کی تعلیم کو مانتے ہیں. سوال یہ کہ نکیلیوں کی تعلیم کیا تھی. دیکھیے نکیلیوں کی جو تعلیم تھی, چوتھی بات یہ ہے, نکیلیوں کی تعلیم کی جو شناخت ہے بلام کی تعلیم سے ہوتی ہے. کن کی تعلیم سے ہوتی ہے؟ بلام کون تھا؟ بلام ایک نبی تھا, اسرائیلی تھا. اگر تھا تو اسرائیل پر لعنت کیوں کرنا کہ باپ ابراہیم نے اپنے جیتے جی اپنے بیٹے اسحاق سے اپنی دونوں حرموں کے بیٹوں کو, اماں ہاجرہ کے بیٹوں کو اور اماں کتورہ کے بیٹوں کو اپنے جیتے جی اس سے دور کر دیا تھا, اور وہ مشرق میں چلے گئے تھے. بہرحال وہ مانتے اپنے باپ کے خدا کو ہی تھے. تو یہ اماں سارہ سے نہیں تھا, اس کی نسل سے نہیں تھا, اس کی نسل سے صرف اسحاق تھا جو اسرائیلی آگے چل کے بنے, اس کی نسل سے نہیں تھا. یہ باپ ابراہیم کی نسل سے تھا, مگر خدا آسمان کے خدا کا نبی تھا, دوسری بیوی سے خدا کے ساتھ رابطہ تھا. ملک کو پتا چلا یہ پہنچا ہوا شخص, اس نے اس کو بلایا کہ اسرائیل پر آ کر لعنت ہے. اچھا, اس نے پیسوں کے لالچ میں, سونے کے لالچ میں آ کہ اسرائیل پر لعنت کرنا چاہیے, مگر انہیں برکت اس کے منہ سے دینا پڑی. جب وہ لعنت کرتا اس کے منہ سے برکت نکلتی. ملک غصے میں آ گیا, بادشاہ تھا, کہ میں نے تجھے لعنت کے لیے بلایا, تو ان کو برکت دیے جا رہا ہے. اس نے کہا جسے خدا نے برکت دی میں یہ ضرورت کیا کہ میں اس کو لعنت. وہ چلا گیا. اس نے کہا یہ بابرکت قوم ہے, یہ تجھے کھا جائے گی. پھر اسے منایا گیا کہ کچھ ترکیب نکال. اس نے کہا کہ ان کو خدا ہی لعنت ان پر کرے تو یہ لعنتی ہوں گے, ورنہ بندے کی یا کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. البتہ اس نے کہا میں تجھے دگنا دوں گا, مال جتنا چاہے دوں گا, تیرا گھر سونے چاندی سے بھر دوں گا. اس نے کہا تو بھر بھی دے تو بھی ایسا نہیں ہو سکتا. اس نے کہا نہیں پھر بھی تو کچھ سوچ. اس نے کہا اچھا میں سوچتا ہوں. بہرحال آج رات کو پھر ٹھہرا. اس نے کہا جی میں ٹھہرتا ہوں, میں خدا سے بات کروں گا. خدا سے بات کس نے کہا نہیں, کوئی نہیں سکتا. خیر جب وہ واپس جانے لگا تو ملک نے اسے پھر بلایا. اس نے کہا جی اب ایک ہی راہ ہے, ان کو خدا مارے تو یہ مریں گے. اس نے اسے ایک ترکیب بتائی, ایک صلاح دی. اس نے کہا یہ جو دریا ہے اس کے کنارے پہ جو مندر ہے تیرے دیوی دیوتاؤں کے, رات جیسے ہی ہو تو یہ دریا کس طرح اس طرف ہے اور دریا کی اس طرف تیرے مندر ہے, تو اپنی خوبصورت جوان لڑکیوں کو لانا, وہ ذرا ڈانس ڈونس کریں گی, روشنیاں جلانا. تو جیسے وہ ڈانس ڈونس کریں گی, ڈھول ڈمکا کریں گی, تو اسرائیلی مرد جو ہیں وہ لڑکیوں کو دیکھیں گے تو وہ آئیں گے, وہ حرام کاری کریں گے. جب حرام کاری ہوگی
تو خدا کا قہر ان پر بھڑکے گا اور خدا انہیں خود مارے گا۔ ملک نے اس کی صلاح مانی، اس کی تعلیم پر عمل کیا۔ ایسا ہی ہو رات کو شور شرابہ ہوا، ڈانس ہوئے، پارٹیاں ہوئیں، خدا کے لوگ ان پارٹیوں کا حصہ بنے، ان کے اندر سے وہاں سے ایمان چرایا گیا، بے ایمان ہو گئے۔ کیونکہ میں نے کہا کہ وہ عبادتیں چھوڑ دیں جہاں سے آپ کا ایمان آپ سے الگ ہو جائے، وہ جگہیں چھوڑ دیں۔ بلک کو مشورہ دیا بلعام نے، بلعام کی تعلیم بلک کے کام آئی، اس نے ایسا ہی کیا اور خدا نے بہت سارے لوگ مارے۔ البتہ خدا نے کہا کہ چونکہ یہ بلعام کی تعلیم ماننے والے ہیں، بلعام نے جو تعلیم دی اس تعلیم کیا تھی کہ بتوں کی قربانیاں کھائیں اور حرام کاری کریں۔ اس نے کہا تو اپنے مندروں میں قربانیاں کرنا نا بتوں کے سامنے، ڈھول ڈمکا کرنا، ڈانس ڈونس کروانا لڑکیوں سے، یہ آئیں گے، ایک تو یہ وہاں پہ ان بتوں کی قربانیاں کھائے گا اور خداوند کو نفرت ہوگی، خداوند قہر میں آئے گا، اور دوسرا یہ وہاں پہ حرام کاری کریں گے، تیرا ملک بچے گا اور خدا انہیں مارے گا۔ اور یہ اس کی تعلیم۔ تیرے ہاں ایسے لوگ ہیں جو ناکیلیوں کی تعلیم پر عمل کرتے، تیرے ہاں ایسے لوگ ہیں جو بلعام کی تعلیم پر چلے ہیں۔ بلعام کی تعلیم اور نکیلیوں کی تعلیم کو ایک طرح سے بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے یہ پانچویں بات ہے، افسس کے ایماندار دھوکے میں نہیں آئے گے۔ اور افسس کی کلیسیا کو پالوس رسول نے خط بھی لکھا جو کتاب مقدس میں افسیوں کے نام ہے۔ افسس کلیسیا تھی، ایشیا میں تھی، اور افسس کی کلیسیا کو یعنی افسیوں کو پالوس نے خط لکھا، اور یہ جو افسیوں کی کلیسیا تھی افسس میں تھی یہ گمراہ نہیں ہوئی۔ ان کے بارے میں پاک کلام میں یسوع مسیح نے فرمایا جو کلیسیا کلام پر عمل کرتے ہیں یسوع مسیح کی تعریف بھی کرتے ہیں، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ جو عمل پیرا ہے سچائی پر یسوع اس کلیسیا کی تعریف بھی کرتے ہیں۔ لکھا ہے میں تیرے کام اور تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا، جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں اور ہے نہیں، تو نے ان کو آزما کر جھوٹا پایا۔ آج بھرمار ہے رسولوں، اپوسل فلاں اپوسل فلاں۔ یسوع مسیح نے 12 رسول چنے۔ اگر کوئی آج اپوسل ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یسوع مسیح کو دیکھے، کیونکہ جو 12 رسول چنے گئے تھے انہوں نے یسوع کو دیکھا۔ جو آج رسول اپنے آپ کو کہتا ہے وہ ضروری ہے کہ اسے یسوع محسوس کرے۔ بڑے شاگرد تھے، اس نے 12 کو چن کے انہیں رسولوں کا لقب دیا اور پھر وہ معجزے کرے جیسے رسولوں نے کیے۔ اس لیے 3 نشانیاں ہونی چاہیے۔ آج جو رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں، میں جانتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، تو نے انہیں آزما کر کیا پایا ہے؟ جھوٹا پایا، اس لیے کہ تو بدوں کو دیکھ نہیں سکتا۔ پھر خداوند نے ان کی تعریف کی، افسیوں کی کلیسیا کی، تو صبر کرتا ہے اور میرے نام کی خاطر مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکا نہیں۔ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس لیے اب یہ میراث تمہاری ہے جو برائے عالم سے تیار کی، کیونکہ تم مصیبت اٹھاتے اٹھاتے تھکے نہیں ہو میرے نام۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے ان کی تعریف کرتے ہوئے یسوع مسیح نے آگے بھی کہا البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے کہ تو نکیلیوں کے کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ یہ پیغام افسس کی کلیسیا، یہ بات تو تجھ میں ہے۔ اچھا، جو باتیں ہم میں ہیں خداوند یسوع مسیح نے جانتے ہیں۔ اچھی باتوں کو ہی جانتے ہیں یا بری باتوں کو بھی جانتے ہیں؟ ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آئے اور ہم صفائی کرتے وقت سارے گندے کپڑے جو ہے وہ واش روم میں کسی باسکٹ میں رکھ دیں، مہمان کو تو پتہ نہ چلے کہ بڑی صفائی ستھرائی ہوئی ہے، لیکن یسوع مسیح ایسا مہمان ہے جسے ہمارے گندے کپڑوں کا بھی پتہ ہے کہاں پہ سنبھال کے رکھے، اس کو یہ پتہ ہے کسی نے اپنے گناہ جو گندی دھجیوں کی مانتا ہے کہاں سنبھال کے رکھے۔ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، تو بدوں سے نفرت رکھتا ہے، مجھے پتہ ہے، میں بھی نفرت رکھتا ہوں۔ یہ بات بھی تجھ میں ہے کہ تو نکیلیوں سے نفرت رکھتا ہے، میں بھی رکھتا ہوں۔ تعریف کی یسوع مسیح نے افسیوں کی، افسس کے اندر جو کلیسیا تھی اس کی تعریف کی۔ دیکھیے چھٹی بات، سچی مسیحی محبت کا اظہار برائی کو برداشت کرنے سے نہیں ہوتا۔ سچی محبت اگر آپ کو کسی سے ہے کلیسیائی طور پر تو وہ برائی کو یا بدی کو برداشت نہیں کرتی، وہ بدی پر انگلی رکھتی ہے اور وہ بدی کو دور کرنے کے لیے انکرج کرتی ہے۔ اس لیے یہ ان کے بارے میں بات نمبر 6 ہے، چاہے کوئی کیا مانتا ہے یا چاہے کوئی کیا برتاؤ کرتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شخص کتنا اچھا ہے، وہ شخص کتنا ہیلپ فل ہے، وہ شخص کتنا پارسا بنتا ہے، وہ شخص کتنا دل کا اچھا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر بدکار ہے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے چونکہ میں مسیحی ہوں میرا کام اس کی بدکاری کو بھولنا ہے، پردہ ڈالنا ہے، نہیں۔ جو گناہ سرعام ہوتے ہیں
ان کی جو سرزنش ہے وہ بھی سریعام ہونی چاہیے. جو گناہ چھپ کے کیے جاتے ہیں وہ پبلکلی نہیں ہونی چاہیے. میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، یسوع مسیح نے کہا. اس لیے یہ چھٹی بات ہے ان کے بارے میں. پرگمن کی کلیسیا، ساتویں بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ پرگمن میں نکیلیوں کی موجودگی اور اثر و رسوخ کو تفصیل سے نوٹ کیا جانا چاہیے. یہاں یسوع نے ان سے کیا کہا ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے. جب کلیسیا کے اندر نکیلی آ جائیں تو ان کی تعلیم کو نوٹ کیا جانا چاہیے. اور پرگمن کی کلیسیا کو نوٹ کرنا چاہیے تھا کہ نکیلی چرچ کے اندر گھس کے تعلیم کیا دے رہے ہیں. دیکھیے، افسیوں نے نکیلیوں کے کام سے نفرت کی اور ان کے نقصان دہ سلوک کو برداشت کرنے سے کیا کر دیا؟ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ ہمیں کچھ یوں ہی کرنا ہے جو افسیوں نے کیا. دیکھیے، دوسری طرف دوسری کلیسیا ان 7 کلیسیوں میں سے ایک تھی جو پرگمن کی کلیسیا تھی. پرگمن کی کلیسیا نے چرچ کی رفاقت میں ان کا خیر مقدم کیا. آجو شامل ہو جاؤ. انہوں نے کیا نا، ادھر آؤ، ساڑھے کو لاؤ. تو جو بندہ بائبل کی کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتا اس کو پلپٹ پر کھڑا ہونے کا حق نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ چرچ نے، جو پرگمن کا چرچ تھا، اس نے نکیلیوں کو کہا آ جائے وی ویلکم یو، اور ان کا خیر مقدم کیا. پرگمن کی کلیسیا کے لوگوں نے انہیں ان کے تباہ کن طریقوں کا پرچار کرنے کی آزادی بھی دی. یہ لوگ چرچ میں آئے اور انہوں نے اپنے تباہ کن طریقوں سے تباہ کن تعلیم دی اور کلیسیا نے ان کا خیر مقدم کیا. انہوں نے کہا یہ تو نیا مکاشفہ ہے، یہ تو نئی تعلیم ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا اس طرح سے بھی عبادت ہوتی ہے. 8ویں بات، نکیلی خدا کے فضل کو بے حیائی، عیاشی اور بدکاری میں بدلنے کے مجرم تھے. آج بھی بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ہم پر فضل ہو گیا اور انہوں نے فضل کو گناہ کرنے کا لائسنس سمجھ لیا ہے. آج یہ جملہ بولا جاتا ہے بندے دا دل صاف ہونا چاہیے، بندہ جتنے مرضی لگاتے رہے. نکیلیوں کی تعلیم ہے دل بھی صاف ہونا چاہیے اور بدن بھی صاف ہونا چاہیے. خداوند ہمارے دلوں کو لینے کے لیے نہیں آ رہا، وہ میرے بدنوں کو بھی لینے کے لیے آ رہا ہے. آمین. اس لیے یاد رکھیں کہ پرگمن کی کلیسیا میں ان کی موجودگی یسوع کو کہنے پر اکسانے کے لیے کافی سنجیدہ تھی. یسوع نے کہا مجھے چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے. کتنی باتوں کی شکایت ہے؟ چند باتوں کی تجھ سے شکایت ہے. دیکھیے، اس مسئلے کی گہرائیوں پر غور کریں. یہ جو یسوع مسیح کو یہاں شکایت تھی، اس شکایت کی گہرائیوں پر غور کریں. مسئلہ جو یسوع مسیح کو درپیش تھا ان کے تعلق سے، اس کی گہرائی کو سمجھیں. دیکھیے، گہرائی پر غور کریں. 14ویں سے 15ویں آیت تک کیا لکھا ہے جو ہم نے پہلے بھی پڑھا؟ اس لیے کہ تیرے ہاں بعض لوگ بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں. مسئلہ نمبر 1، کس کی تعلیم ماننے والے ہیں؟ بلام کی تعلیم کیا تھی بلک کے لیے؟ انہوں نے کن کس طرح بھرے؟ انہیں بدکاری کے لیے اکسا، بیبیاں لا، بتوں کی قربانیاں کھائیں، بتوں کے سامنے قربانیاں کر. تو تیرے ہاں بلام کی تعلیم ماننے والے ہیں پرگمن کا چرچ. چند باتوں کی شکایت ہے. بات نمبر 1 یہ ہے، اس کی گہرائی کو سمجھے. دوسری شکایت، بتوں کی قربانیاں کھانے والے ہیں تیرے ہاں. کہتے ہیں میں تے گوشت سمجھ کے کھانا، سمجھتے میرا ایمان یسوع مسیح پہ خداوند کو نفرت. تیسری بات، حرام کار تھے. نکیلی حرام کار تھے. اچھا، لفظ ہے فورنیکیشن انگریزی میں. فریب نہ کھاؤ. پولس رسول کہتے ہیں حرام کار خدا کی بادشاہی میں داخل، اور نہ زنا کار. انگریزی میں ہے fornicators and adulterers. اردو میں ہے حرام کار اور زنا کار. حرام کار میں اور زنا کار میں فرق کیا ہے؟ حرام کار وہ ہوتا ہے جس کا بیاہ نہ ہوا ہو اور اس کے ناجائز فزیکل سمبند کسی کے ساتھ، وہ حرام کار ہے. زنا کار وہ ہے جس کا بیاہ ہوا ہو، شادی شدہ ہو، مگر اس کے جسمانی ریلیشنز کسی کے ساتھ. تو نہ زانی خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے، نہ حرام کار ہوں گے. فورنیکیٹر اینڈ ایڈلٹرس، فرق کا پتہ چل گیا. تو یہاں پہ یہ حرام کار تھی. پھر نکیلیوں کی تعلیم کے ماننے والے تھے، لیکن یہ سارے چرچ کے اندر نہیں تھے. پرگمن کی جو کلیسیا اس کے اندر سارے ایسے نہیں تھے. کچھ لوگ، ہر کلیسیا کے اندر سارے ایسے لوگ، کچھ لوگ، کالی بھیڑیں تھوڑی ہے.
ساری دنیا میں برے لوگ نہیں ہیں، اچھے لوگ ہیں، جن کی وجہ سے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا ہے۔ اچھے لوگ ہیں اس دنیا میں، یسوع مسیح کے لوگ ہیں اس دنیا میں۔ ہر کلیسیا کے اندر، ہر چرچ کے اندر بھی یسوع مسیح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ یہ نام کی کلیسیا ہے، لیکن وہ الگ بات ہے کہ وہ کس تعلیم کے سر تلے ہیں۔ زیادہ دیر تک وہاں رہیں گے تو شاید ان کا ایمان چھینا جائے۔ اس لیے مکاشفہ کا آخری پیغام ہے، اس کے بعد کوئی میسج نہیں ہے 18ویں باب میں، میرے لوگوں بابل سے باہر آ جاؤ۔ جہاں پہ حرام کاری ہے، جہاں پہ بت پرستی ہے، جہاں پہ بابل ہر ناپاک روح کا مکرو پرندے کڈا بن گیا، تو میرے لوگوں وہاں سے کیا ہو جاؤ، باہر آ جاؤ، نکل آؤ۔ یہاں پہ یہ حرام کار تھے، نکیلیوں کی تعلیم کو مانتے تھے، یہ مسئلے کی گہرائی تھی۔ اس مسئلے نے یسوع مسیح کو یہ بات کہنے کے لیے اکسایا۔ پرانے عہد نامے میں گنتی کی کتاب کے 22ویں سے 24ویں باب تک بلام کی پوری کہانی لکھی، آپ پڑھ سکتے ہیں جا کے۔ دیکھیں لوگوں کا ایک نمونہ ہے کہ جو بت پرستی اور بد اخلاقی میں دنیا کے ساتھ سمجھوتے کو فروغ دیتے ہیں۔ اس بندے نے تعلیم دی کہ بدکاری کے ساتھ سمجھوتا کرو، اور خدا کے لوگوں نے بدکاری کے ساتھ سمجھوتا کیا اور خدا نے ان پر لعنت کی، تباہ کیا، مارا۔ نئے عہد نامے میں نکیلیوں نے یہ اشارہ کرنے کی جسارت کی اپنی تعلیم سے کہ مسیح میں آزادی نے انہیں گناہ کے لیے ایک خالی چیک دے دی ہے، جو مرضی بھر لے کیش ہو جائے گا۔ یہ نکیلیوں کی تعلیم تھی کہ ہم فضل سے بچائے گئے ہیں، ہمارے پاس فضل کا لائسنس ہے، جو مرضی کرے ہمیں بچنے بچنے۔ خدا دل دیکھتا ہے، جسم نہیں دیکھتا، جسم نے تو یہاں مٹی ہو جاتا۔ یہ ان کی تعلیم تھی۔ یہ جھلک کبھی ہمیں گھرانوں میں دکھائی دیتی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں دکھائی دیتی ہے، خاندانوں میں دکھائی دیتی ہے۔ دیکھیے جی، ان پر افسوس خدا کے کلام میں لکھا ہے یہ کہ قائن کی راہ پر چلے اور مزدوری کے لیے بڑی حرص سے بلعام کسی گمراہی اختیار کی اور کورا کی طرح مخالفت کر کے ہلاک ہوئے۔ ان پر افسوس، وہ سیدھی راہ چھوڑ کر گمراہ ہو گئے اور باور کے بیٹے بلعام کی راہ پر ہو لیے ہیں، جس نے ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا۔ جس بندے نے ناراستی کی مزدوری کو عزیز جانا، وہ انکرج کرتا ہے کہ خیر ہے، کماؤ، پیسہ کما لیا ہے۔ یہ بلعام کی راہ پر چلے، قائن کی سی حرص کی، کورہ کی سی حرص کی، مخالفت کی۔ دیکھیے پرگمن کے ایمانداروں کا قصور اتنا نہیں تھا کہ انہوں نے اس تباہ تعلیم عمل کیا تھا، بلکہ یہ کہ انہوں نے اس جماعت میں آواز اٹھانے کی اجازت بھی دی تھی۔ اپنے چرچز کے دروازے کھولے، انہوں نے کہا کہ جو تعلیم دیتے ہو آپ ہمارے پلپٹ سے دو، کیونکہ انہوں نے ڈالرز دیے تھے۔ اب فنڈ ملا ہو تو کون بندہ کہتا ہے جی کرو کرو۔ ان کا قصور یہ بھی تھا کہ انہوں نے اپنا پلپٹ دیا تھا کہ وہ کلیسیا میں آ کر آواز اٹھائے۔ اس لیے عزیزان من، نامی بات یہ ہے کہ ان کے گناہ کی اصل نوعیت کیا تھی، اس پر غور کریں۔ ان کے گناہ کی اصل نیچر کیا تھی؟ لکھا ہے کہ وہ خدا کے لوگوں کی راہ میں ٹھوکر کا باعث بنتے ہیں۔ ایمانداروں کے لیے یہ لوگ ٹھوکر کا باعث بنے، نکیلی۔ شاید مسیحی آزادی کے نام پر ان کی شرکت مقامی کلیسیائی عبادت اور مقامی بت پرست مندروں میں بھی ہوتی تھی۔ کرنتھیوں کے اندر ایسا مسئلہ موجود تھا۔ خدا کا کلام فرماتا ہے ان کے بارے میں کہ پرانے عہد میں روحانی بت پرستی کو تشبیہی طور پر جسم فروشی، اور جو لوگ بت پرست تھے پرانے عہد میں، خدا نے ان کو ایسی نظر سے دیکھا جیسے یہ بت پرستی تو کر کے آئے ہیں، یہ روحانی زنا کار ہے۔ بت پرستی خدا کی نظر میں اسپرچول اڈلٹری ہے۔ کتنا افسوسناک عمل ہے کہ آج بھی کلیسیاؤں میں متضاد جنس پرستی اور جنس پرستی، دنیا میں ایسی کلیسیاں اب موجود ہو گئی ہیں جو سامنے بلا کے بیوی کا بیوی سے بیاہ کر دیتے ہیں، بندے کا بندے سے بیاہ کر دیتے ہیں۔ اس ملک میں آ کے تو نہیں وہ کریں گے، اس ملک میں تو صرف وہ اپنا پیر آ کے ٹکائیں گے، باقی وہ اپنے چرچز میں کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا، فوٹو تھوڑی ساتھ لے کے آتے ہیں۔ لیکن دنیا میں ایسے چرچز موجود ہیں۔ اس لیے اپنی اور اپنی تعلیم کی خبر گیری۔ یسوع یہاں 10ویں بات کر رہا ہے کہ نکیلیوں کے گناہ کے بارے میں سنجیدہ ہیں، جن کو کلیسیا میں برداشت نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی اس کی اجازت دی جانی چاہیے۔ اجازت دی جانی چاہیے؟ ہرگز نہیں۔ دیکھیے پس توبہ کر، نہیں تو میں تیرے پاس آ کر اپنے منہ کی تلوار سے ان کے ساتھ لڑوں گا۔ کن کے ساتھ لڑوں گا؟ ساری پرگمن کی کلیسیا کے ساتھ لڑوں گا؟ نہیں، جو پرگمن کی کلیسیا کے اندر حرام کار یا زانی ہے، میں صرف ان سے لڑوں گا، سب سے نہیں لڑوں گا۔ نکیلی سکھا رہے تھے کہ گناہ کی معافی اور یسوع میں ان کو نہیں ملی ہوئی آزادی نے اب انہیں جنسی طور پر عمل سے متعلق قواعد و ضوابط سے کی غلامانہ فرما برداری سے آزاد کر دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب ہمیں کوئی قانون ماننے کی ضرورت نہیں ہے، شرع ماننے کی ضرورت نہیں ہے،
ना ही हम पर 10 काम लागू है, हम पर फजल हो गया, हम आजाद है, यीशु ने हमें आजाद कर दिया। अजीजों, मैंने शुरू में जो बात की मैं फिर कहूँगा, अपनी और अपनी तालीम की कदर कीजिए। आमीन। उन जगहों से किनारा करें, उन दोस्तों से किनारा करें, उन साथियों से किनारा करें, उन बेईमान रिश्तेदारों से किनारा करें जो आपके अंदर से आपका ईमान छीनते हैं। ईमान चला गया तो हम कब्र से नहीं निकल सकेंगे, ईमान चला गया तो हम अपने बच्चों को ईमान दे नहीं सकेंगे, ईमान चला गया तो हम किस पर खड़े हो। जो कुछ तेरे पास है सब थामे रहे, क्योंकि मैं जल्द आने वाला। जो गालिब आएगा मैं उसे एक नया पत्थर दूंगा, एक सफेद पत्थर, और उस पत्थर पर एक नया नाम लिखा होगा। जो पत्थर मैं दूंगा उस पर नया नाम लिखा होगा। नाम का मतलब और नाम लेने वाले के सिवा और कोई नहीं जानेगा। खुदावंद आपको एक नया नाम, एक नए पत्थर पर लिखा होगा, पत्थर सफेद होगा।